कोशिश न करना, इधर आने की कोशिश न करना, उधर करें आप जाके, उधर करें। मेरे माइक पे आएगा तो मुंह पे खाएगा। सूबे का वजीर आला है, वो मेंटली अपसेट है। राजा रियाज साहब उर्फ बोंगा अपोजिशन लीडर, वो इस किस्म की बोंगियाँ मारते रहते हैं ईवान के अंदर भी और ईवान के बाहर भी। उन्हें चाहिए कि अपने प्रेसिडेंट का जो है वो ज़हनी जो है वो इलाज करवाएं, और अगर साथ साथ राजा रियाज साहब अपना भी मेडिकल चेकअप करवा लें तो मैं समझता हूँ वो बेहतर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलता पाकिस्तान में खुश आमदीद, और मैं हूँ मुश्ताक मिन्हास। मैं नुसरत जावेद। हमारा नंबर है 0512805031, और अगर आप हमें टेक्स्ट मैसेज करना चाहें तो अपने मोबाइल सेट के राइट ऑप्शन में जाएं, बीपी लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, मैसेज लिखें और 2250% कर दें। जनाब मुश्ताक मिन्हास साहब, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले ही हमने जो ट्रेलर दिखा दिया है, इस ट्रेलर से अपने देखने वालों को सिर्फ ये बताना मकसूद है कि भाई साहब, इंतखाब का दंगल शुरू हो चुका है। उसकी पहली किस्त जो नेट प्रैक्टिस की सूरत में होती है, दोनों पार्टीज ने अब बैठ के तो नेट प्रैक्टिस शुरू कर दी है, ताकि देखें कि हमारा कौन कौन सा खिलाड़ी क्या क्या काम आ सकेगा। मौजू भी एक चुन लिया है। इलेक्शन जब लड़ते हैं तो उसके लिए मेरे प्यारे भाई कहते हैं एक डिस्कोर्स, कि कोई मौजू बनाते हैं, कोई इश्यू बनाते हैं। अपेरेंटली ये लग रहा है कि पंजाब की तकसीम को इशू बनाकर ये दोनों जमातें जो किसी न किसी सूरत में 1980 की दहाई से मेरे और तुम्हारे सर पर सवार हैं, और तब्दीली के निशानों समेत बाकी लोगों ने बहुत कोशिश की कि इनसे किसी तरह जिंद छूट जाए। अभी तक तो नहीं छूटी, लेकिन ये जिस तरह डिस्कोर्स अपनी मर्जी का दोनों जमातें सेट कर रही हैं, इसमें से रास्ता निकालना भी एक बड़ा तख्लीकी काम होगा। जिसको ज़ेब दे, जिसे अल्लाह नसीब करे वही करेगा। हमने तो बैठ के बोलना है, तबसरा करना है। लेकिन इंतखाबात की तरफ आने से पहले मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे चौधरी निसार अली साहब से ताल्लुकात बाकी हैं, ख़त्म हो गए? क्या हालात है? ख़त्म क्यों हो गई, या ताल्लुकात कोई इस तरह के कैसे थे कि जो ख़त्म होते? देखें, चौधरी साहब ने रमज़ान में भी यही कहा कि जी प्री पोल रिगिंग शुरू हो गई है, जो उनका इलेक्शन में। उन्होंने ये नहीं कहा था, ये इस प्रोग्राम में हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का तस्करा किया था, आपने लफ्ज़ प्री पोल इस्तेमाल किया। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, मैं यही लफ्ज़, हाँ, यानी आपको उनका मतमाए नजर बता रहा था। लफ्ज़ अल्फाज शायद उनके ये न थे। आज उन्होंने ये इस्तेमाल, आज उन्होंने उसको उसी तरह से आगे बयान कर दिया। देखें, दूसरा, दो जमातों से पता नहीं जान आपने जैसे कहा छूटती है या नहीं छूटती। कोशिश हर बार की गई है कि जान छूटे, लेकिन ऐसी हड हराम है ये दोनों जमातें कि ये जान, उसके बारे में बात में आएंगे। हमारे इसलिए कि 93 में भी बनाने वालों ने पिफ बनाई थी, पाकिस्तान इस्लामिक फ्रंट, जालिमों का जी आ रहा, और 2002 में एमएमए बना था कि दोनों से जान छूट जाए। ना कहीं पिफ, ना कहीं एमएमए, ना कोई तब्दीली का निशान, कुछ है। बारह जो भी हो, अल्लाह किसी की उम्मीदें ना तोड़े। लेकिन अगर थोड़ा बहुत अगर किसी ने डाल दिया, मैं 2002 में यानी एमएमए थोड़ी बड़ी वो तो नहीं करके आए थे, तो उसको छोड़ें। अभी हम इस मौजू पे आएंगे, इसी पर रहेंगे। ये क्या अपनी स्ट्रेटजी, अपनी क्या हिकमत अमली बनाकर गली या मोहल्ले की जुबान में क्या चूरन बेचने के चक्कर में है। उससे पहले मैं एक संजीदा बात करना चाहता हूं, जिसमें कोई फक्कड़पन नहीं होगा, कोई हंसी मजाक नहीं होगा। आज मुश्ताक मिन्हास साहब, दूसरा दिन है, यानी दूसरा मौका है एक हवाले से। एक तो वही रमजान में जो चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज जरा थोड़ा सा मेरा माथा इस वजह से ठिनका है कि आज जो चौधरी साहब ने गुफ्तगू की तो वहां पर कैमरा मौजूद नहीं था।
تو یہ افواہ بھی پھیلی ہوئی تھی کہ صاحب کیمرہ اس لیے موجود نہیں تھا کہ چودھری صاحب نے کچھ باتیں آف دا ریکارڈ کہیں اور کچھ دستاویزات بھی بانٹی. آپ سے میں نے درخواست کی, آپ نے چیک کیا, ڈبل چیک کیا, کوئی دستاویزات نہیں بانٹی کوئی. انہوں نے یہ کہا کہ ہاں بھائی یہ چیز ہو رہی ہے. انہوں نے جو الزامات دہرائے ہیں اور اس دفعہ ذرا زیادہ تفصیل سے دہرائے ہیں, تو مشتاق منہاس اور نصرت جاوید, ہم دونوں میرے پیارے بھائی, مجھے آپ سے ہزارہ اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن میں اور تم ورکنگ جرنلسٹ ہیں. ہماری عزت بے عزتی, ہمارا جینا مرنا اس لیے ہے کہ ہم دونوں پیشہ ور صحافی ہیں. ٹھیک ہے صاحب. چودھری صاحب نے الزام تفصیل سے یہ لگایا ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے سرکاری خزانے سے نمبر 1 ایک تو کچھ چینلز خرید لیے ہیں, ٹھیک, اور کچھ اینکرز بھی خرید لیے گئے ہیں. اپنی آف دا ریکارڈ گفتگو میں انہوں نے ان مبینہ طور پر بکے ہوئے اینکرز کا نام تو نہ بتایا, لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ جی انہیں 15 لاکھ روپے دلوائے جا رہے ہیں. لیکن 4 ارب روپیہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مالکان ہیں کہ جو ٹی وی چینل ان میں بانٹا. زیادہ بانٹنے, یہ تو ابھی تھوڑی سی رقم دی گئی ہے, اور جو چیزیں دستاویزات ہمارے پاس ہیں. آگے بتایا ہے کہ ٹارگٹ 8 ارب روپے کا ہے, وہی 8 ہے, 4 دے, لیکن دستاویزات ہیں, لیکن وہ آج بھی شیئر نہیں کی گئی. مشتاق منہاس صاحب, یہ بہت تماشا لگ گیا. ایک تمہیں یاد ہوگا وہ ایک فیک قسم کی انٹرنیٹ پہ پھیلائی گئی تھی ملک ریاض, اور سارے صحافیوں کا منہ کالا ہوا. حامد میر صاحب, ہمارے ابصار صاحب, اب کل آسمہ شیرازی اور ارشد بھی چلے گئے. میں عدالت میں نہیں گیا, میں نے PFUJ کو اپنے پورے, کیونکہ میں اپنی برادری کے آگے خود کو جواب دہ سمجھتا ہوں, کسی اور کے آگے نہیں. بہرحال ہم سارے اس وقت ایک فیک آئیڈینٹی کی وجہ سے اپنی اپنی وضاحتیں کرنے پر مجبور ہیں. اب یہ چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں, بھائی صاحب, یہ رانا ثناء اللہ جیسے مزاحی اداکار نہیں ہے. چودھری نثار علی خان 1985 سے سیاست میں ہیں, انتخابی سیاست میں مجلس شورا کے رکن آ رہے ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب کی دونوں حکومتوں میں جناب مشتاق منہاس صاحب یہ اہم ترین وزراء میں سے ایک رہے ہیں. کچن کیبنٹ کے سربراہ آج کل قائد حزب اختلاف. میں سر آپ سے اس دن بھی کہہ رہا تھا, ان کی اپنی ریکمینڈیشن کے اوپر مشتاق منہاس صاحب جسٹس فخر الدین جی ابراہیم صاحب کو چیف الیکشن کمشنر بنایا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چودھری نثار علی خان جیسے ایک سنجیدہ, ایک انتہائی اہم قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے پاس دستاویزات ہیں جو ان تمام الزامات کو ثابت کرنے میں مددگار ہو سکتی ہیں, تو چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں وہ بجائے ہر دوسرے دن پریس کانفرنس کرنے کے, میرا منہ کالا کرنے کے, تمہارا منہ کالا کرنے کے, تمہاری ذات کو مشکوک بنانے کے, میری ذات کو مشکوک بنانے کے, ان کاغذات کے ساتھ باقاعدہ طور پر چیف الیکشن کمشنر کے پاس کیوں نہیں جاتے اور انہیں کہتے کہ جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب یہ تحقیق کریں اور یہ پری پورٹ ریڈنگ ہے اس کو رکوائیں. نصر صاحب یہ بات, یہ ایک اچھی تجویز ہے, آپ اچھی تجویز نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ کرنا چاہیے ان کو, لیکن اگر آپ چیف الیکشن کمشنر کے پاس کسی بھی وقت آپ ابھی نہیں جانا چاہتے, اگر آپ کہتے ہیں آپ کے پاس یہ دعویٰ ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے, ویسے آپ کو پتا کچھ لوگ ان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن میں چودھری اگر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس نہیں, اسی لیے ان کو مخاطب کر رہا ہوں, چودھری نثار علی خان صاحب کبھی الزامات بھی اس طرح نہیں کرتے. چودھری صاحب یہ کوئی تحریک انصاف نہیں ہے
اگر آپ کے پاس اس پلیٹ فارم سے ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے آپ چیف الیکشن کمشنر کے پاس باوجود نہیں جاتے کہ چلیں ٹھیک ہے بعد میں جب الیکشن ہوگا تو دیکھیں گے اور اس کے قریب نہیں بھائی آج نہیں نصرت صاحب میں دوسری بات کر رہا ہوں کہ آپ اسی طرح کی ایک پرہجوم پریس کانفرنس بلوائیں آپ کہیں کہ یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں جس تک آپ کا دعویٰ ہے آپ کہیں یہ ہم یہ بانٹ رہے ہیں یہ فلاں چینل کو فلاں اینکر کو فلاں بندے کو یہ پیمنٹ ہوئی ہے یہ اس طرح کی وہ نہیں ہے کہ جو فیک ہے تو آپ کم از کم الیکشن سے پہلے یہ پتہ لگ جائے کہ کون سا چینل کون سا مال ہے کون سا اینکر کس سے کیا لے رہا ہے اور کیا کر رہا ہے نہیں یہ دیانتداری سے سمجھتا ہوں الیکشن یہ جو انتخاب ہونا ہے یہ جو انتخاب ہونا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین الیکشن میں اس کے مزید بات چیت جاری رکھیں گے ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم مشتاق بن ناز صاحب اپنے اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے کہ یہ لوگ ڈسکورس بنا رہے ہیں اپنے انتخابی ڈرامہ رسانے کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت سنگین الزام ہے اگر چودھری نثار علی خان صاحب نہیں اپروچ کرتے تو جسٹس فخر الدین جی ابراہیم صاحب کو بطور چیف الیکشن کمشنر انہیں بلوانا چاہیے انہیں کہنا چاہیے کہ حضور ابھی الیکشن شروع ہی نہیں ہوئے مجھے ٹیک اوور ہوئے 3-4 دن ہوئے ہیں آپ نے ایک نہیں دوسری پریس کانفرنس میں یہ کہہ دیا ہے کہ پری پول ریگنگ کا عمل آصف علی زرداری نے چینلوں کو خرید کر اینکرز کو خرید کر شروع کر دیا ہے میرے اوپر یہ حملہ ہے تم نے میری آدھی کریڈیبلٹی تو کاروبار شروع ہونے سے پہلے اڑنے بھی نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے خراب کر دی چودھری صاحب لائیے ڈاکیومنٹس بتائیے سر اگر یہ نہیں ہوگا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اور تم جو مرضی کرتے رہیں گے منہ کالے ہوتے رہیں گے بات کچھ نہیں نکلے گی کوئی ساکھ نہیں اگر کہیں کاغذ ہے کوئی ڈاکیومنٹ ہے وہ سامنے آئے گا لیکن اگر یہ جو دیکھیں ابھی الیکشن کی لسٹیں بن رہی ہیں ابھی بھی اس وقت جو ہے شناختی کارڈ بن رہے ہیں لسٹیں بن رہی ہیں ابھی چیف الیکشن کمشنر کا اختیار اس وقت ہو جائے گا جب پرائم منسٹر اسمبلیوں کو توڑ کے نئے الیکشن کے لیے کیئر سیٹ اپ کا اعلان کرے گا اور جس دن کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو جائے گا اس دن چیف الیکشن کمشنر آ جائے گا اس وقت وہ یہ کہیں گے اچھا یہ الیکشن کا سیزن آ گیا ہے اور الیکشن کا ٹینیور ہے اس لیے میں اس کا سو موٹو ایکشن لیتا ہوں ابھی نہیں ہو سکتا ابھی تو ایک سیٹ اپ بیٹھا ہے یار چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ کا حلف اٹھانے کے بعد جسٹس فخر الدین جی ابراہیم کی ذمہ داری بن رہی ہے کہ اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے تو وہ ان سے اس کے ثبوت اکٹھے کرے اب آ جاؤ کہ یہ دونوں جماعتیں کس طرح ڈسکورس اپنا سیٹ کر کے کہ جی یہ وکٹ ہوگی اتنے اوور ہوں گے یہ بال کرائے گا یہ کھیلے گا اس کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اب اس میں زیادہ اچھا اس کو تو آپ بالکل ہم ڈسکس کریں گے جی کل آپ نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ جی میں شیخ رشید صاحب کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں چھوڑو تو اگر کچھ کہنا ہے اس لیے نہیں میں خود ویسے حامی نہیں ہوں کہ شیخ صاحب کے بارے میں کچھ کریں لیکن چونکہ شیخ صاحب اب خود ایک اینکر ہو گئے ان کے بھی اپنا پروگرام ہو گیا ہے اب وہ روزانہ اگر ہم ہفتے میں 4 پروگرام کرتے ہیں تو شیخ رشید احمد ہفتے میں 14 پروگرام کرتے ہیں تو اگر اس کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیں میں اس کے اوپر جو موضوع ہے ہمارا اس کے اوپر تو ہم آ ہی جائیں گے میرے پیارے بھائی اگر کہنا ہے تو کہہ لیں بعد میں آپ کو اجازت دوں ایک میرا موڈ بعد میں جب سیریس سن لو میری بات ایک میرا موڈ ویسے ہی بہت خراب ہے گھر سے جب میں نکل کے گاڑی کی چابی اٹھا کے نکل رہا تھا میری چھوٹی بچی جو تھی ہنس رہی تھی مجھے یہاں بھاگنے کی جلدی تھی میں نے کہا بیٹا کیوں اتنا ہنس رہی ہو کہنے لگی آپ نے ایسی قمیض پہن رکھی ہے جو انڈین فلموں میں سڑکوں کے گنڈے پہنتے ہیں اب میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ میں فوراً یعنی کانشیس ہو کے آ گیا میں نے کہا یار جب آپ کی بیٹیاں آپ کا مذاق اڑا رہی ہوگی تو دیکھنے والے کیا کہیں گے دوسری بات یہ ہے کہ شیخ صاحب کے بارے میں اب میں بہت محتاط ہو گیا ہوں اچھا وہ کس وجہ محتاط بھیا میں اس لیے ہو گیا ہوں کہ 2 دن سے بڑی شہرت چل رہی تھی
جب ہم میری عمر کے ہر آدمی کو یاد ہوگا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ابھی ٹیلی ویژن اتنا نہیں پھیلا تھا, ریڈیو پہ کمرشل پروگرام ہوتے تو فلموں کے اشتہار بھی آتے تھے. اس میں ایک فلم ان دنوں بڑی مشہور ہوئی تھی بشیرہ, اس کا بھی وہ چلتا تھا. تو اس میں وہ ہوتا کہتا ڈولی تو آج چکلا یہ وہ وغیرہ وغیرہ, تو لوگ جو ارد گرد ہوتے ہیں وہ کہتا بشیرہ, وہ ایک آتی ہے وسپر, پھر یہ سلطان رہی کہتا بشیرہ ڈاکو. تو اس طرح کر کے ان کے 2 دن سے اشتہار چل رہے تھے. وہ جو بچہ ہے نا اپنا شان, اس میں انہوں نے آنا تھا کہ بشیرہ آ رہا ہے. لہٰذا آج میں صبح اٹھ کے میں بیٹھ گیا, میں نے کہا شیخ صاحب کہ میں فرمودات سنوں گا. وہاں ان سے سوال کیا شان صاحب نے, کیونکہ ظاہر ہے وہ تو پولیٹیکل نہیں کرتے ایشوز وغیرہ, کبھی کبھی ایسے وہ کر جاتے ہیں گائیڈنس. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے شادی کیوں نہیں کی. تو انہوں نے پہلے تو ان کو یہ بھی کہا کہ تم آئے فلموں سے ہونا, اس طرح کے سوال کرو, بہت نگڑ لی. خیر وہ بچہ اس نے بڑے تہذیب سے پھر بھی دوبارہ اس نے شادی کی بات کی. پھر انہوں نے فرمایا, انہوں نے کہا کہ حضور اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے سب سے بڑی کتاب ہے کلام پاک, اس کے بعد ہے حدیث بخاری. امام بخاری نے بھی شادی نہیں کی تھی. جب کوئی شخص جو ہے اپنی ذات کے حوالے سے اس طرح کے ریفرنس دینا شروع ہو جائے تو یا تو وہ پاگلا ہو گیا ہے, باولا واقعی ہو گیا, یا کہیں پہنچ گیا ہے. یہ تو ایک بات ہے. دوسرا میں اس وجہ سے ڈر گیا ہوں کہ اب ان کی کمپنی جو ہے, جو لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ملک کا کیا ہوگا, بھائی وہ بہت طاقتور لوگ ہیں. انہوں نے اپنا ایک آرڈرلی بھی بھیجا نا, تو میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا, سلیم شہزاد ہو جاؤں گا, بس کمیشن ہی بنا پاؤ گے, نکلے گا کچھ نہیں. اگر شبہ ہے تو موصوف اتوار کے دن ہمارے بھائی کامران شاہد کے پروگرام میں تھے. دنیا میں کیا فرمایا انہوں نے خود سن لو, میں اس لیے ڈر گیا ہوں. دیکھ لیں آپ دکھائیں جی کیوں ڈرے نصر صاحب. میں کل ہوٹل میں رات کو کھانا کھا رہا تھا, وہاں فیملیز تھی مختلف, وہ روئی نہیں میرے پاس آ کے. فوج کی فیملی, آف کورس فوج کی فیملی تھی. کیا کہہ رہی, میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں وہ روئی نہیں میرے سامنے, ورنہ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ شیخ صاحب ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں, کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ ہائی جنٹری کی آرم فورسز کی بیگمات مجھے کہہ رہی تھی کہ شیخ رشید اس ملک کا کیا بنے گا. میں نے کہا بہن کو کہا نہیں ٹھیک ہوگا, اور میرا ایمان ہے یہ ٹھیک ہوگا. اب ہائی جنٹری کی اگر کوئی بہن گئی تو انہوں نے کہا بہن اگر آپ واقعی اس ملک کو بچانا چاہتی ہیں تو پہلے اس بندے کا تو کچھ کریں, تو میں تو فارغ ہوں. تو بھائی یہ دیکھ مجھے بچا, مجھے شیخ صاحب میں مت الجھاؤ. شیخ صاحب بہت تکڑے آدمی ہیں. ایک طرف ان کا ریفرنس جو ہے وہ کہاں پہنچ گیا ہے, جن کی بیگمات کی یہ بات کر رہے ہیں یہ ٹی وی پہ سرے عام, یار یہ تو بغاوت کے زمرے میں آتی ہے. سادی بات ہے جو میں کہتا ہوں, جب میں بات کر رہا تھا یہ آرٹیکل 6 ہے, یہ شخص حزب التحریر پر پابندی کیوں لگی ہوئی ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ آرم فورسز کو اشتعال دلواتے ہیں. یہ صاحب پبلکلی بیٹھ کے فرما رہتے ہیں ہم لوگ بھی جو لکھنے پڑھنے والے پروگرام کرنے والے لوگ ہیں, ہم ایک بات تو روزانہ کرتے ہیں, تم بھی اس پروگرام میں بہت دفعہ کر چکے ہو کہ فیصل رضا عابدی کو کہا جاتا ہے کہ بیٹھو, فورس کیا جاتا ہے کہ اس کو پروگرام میں لایا جائے گا, تو اس کو بھی کیوں نہیں. اور اس پہ میں تمہیں بتاؤں, ایسا جو بتانا چاہتے ہیں بریک, آج ٹیلی ویژن والوں کو کہو کہ اگر واقعی آصف زرداری پیسے دے رہا ہے, خدا کے لیے بک جاؤ, بولتا پاکستان بیچو, تمہاری جگہ فیصل رضا عابدی یہاں سیدھا ٹلی. قسم خدا کے ٹک یوں چڑھ گئی ریٹنگ اور پیسہ پورے 3 مہینے میں ٹک کر کے. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر. اچھا مشتاق صاحب, میری آپ سے درخواست ہے کہ آئندہ آپ کبھی بھی مجھے شیخ صاحب کے معاملے میں نہ الجھائیں. آپ نے خود کل کہا تھا نا, میں نے یاد کروایا, مجھے معاف کر دو. اب میں عرض یہ کر رہا ہوں مشتاق منہاس, یہ جہاں معاملہ لے جا رہے ہیں نا دونوں جماعتیں, صرف اس چکر میں کہ انتخاب کا ڈسکورس ہمارے پاس رہے, مشتاق میں دکھ سے تمہیں کہہ رہا ہوں یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. 1970 کا انتخاب مت بھولو, اس میں ایشو بن گیا تھا 6 نکات اور یہ, اور پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ میں موجود ہے. مشتاق صاحب
عرض یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آئندہ انتخابات میں پنجاب میں جیتنے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ فارغ ہے. ان کے پاس بیچنے کا چورن جو ہے وہ صرف اور صرف ایک رہ گیا ہے، سرائکی وسیب جنوبی پنجاب، جو اس کو کہہ لو، تخت لاہور سے آزادی وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس چورن پنجاب میں نہیں ہے. اور تم جانتے ہو 272 جماعتوں پہ مشتاق منہاج صاحب براہ راست انتخاب ہوتا ہے، ان میں سے بے تحاشا اکثریت آپ کے پنجاب میں ہے. ٹھیک ہے صاحب. انہوں نے جب ساؤتھ پنجاب کی بات کرنا شروع کی تو ہمارے بڑے ہی سمارٹ، بڑے ہی ذہین، بڑے ہی فطین جناب شہباز شریف صاحب نے اپنی طرف سے نیلے پہ دہلا مارا. انہوں نے اپنی ہی صوبائی اسمبلی سے ایک نہیں 2 قراردادیں، قومی اسمبلی میں ایک ہوئی تھی، انہوں نے 2 قراردادیں کروا دی کہ ہاں جی جنوبی پنجاب بھی اور بہاولپور. ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے. مشتاق بھائی ہو گیا نا. ٹھیک. بہرحال اب قومی اسمبلی کی قرارداد بھی ہو گئی اور متعلقہ صوبہ پنجاب اس کی بھی ہو گئی. جی بالکل ایسے ہی ہے بالکل ہے کہ میں اور تم دونوں سگے بھائی ہیں، ہم کسی تیسرے شخص کو کہیں کہ جی ہم دونوں کا اب گزارا نہیں ہے، ہم دونوں کو الگ ہونا ہے، آپ صرف بیٹھ کر ہمارا نتارہ کروا دیں کہ ہم کیسے ہمارے جو ایسٹس وغیرہ ہے خوش اسلوبی سے ایسٹ ہے، لائبلٹیز. جب ہم خود کسی شخص کے پاس چلے جائیں اور جب وہ ہمارا بٹوارا کرنے آئے تو ہم کہیں یہ ہمارے ساتھ میں جو 2 بھائی رہتے ہیں نا تو ذرا ان کا بھی کروائیں. وہ کہیں گے جناب آپ کون مامے لگتے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے. اب پنجاب حکومت نے پتہ نہیں کس نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی، جب کمیشن اناؤنس ہوا ہے تو انہوں نے کچھ اس طرح کا وتیرہ بنا لیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ غلط اسٹریٹجی. مشتاق صاحب یہ غلط اسٹریٹجی، یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں دوستوں صاحب، بات یہ ہے کہ غلط اسٹریٹجی ہو سکتی ہے لیکن ان کا مطالبہ غلط نہیں ہے. کیا مطالبہ اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں یہ سارے نہ آصف علی زرداری، نہ جناب گیلانی صاحب، نہ کسی تیسرے شخص میں کہ کوئی سرائکی صوبہ بنے یا جنوبی پنجاب بنے، کوئی اس لیے وہ نہیں کر رہے کہ انہیں کوئی اس جگہ کے عوام کی کوئی ایسی حالت نظر آئی ہے کہ وہ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہوں تو اللہ کے فضل سے 4 سال یہ بھی اقتدار میں رہے، اس سے پہلے بھی رہے، اس سے پہلے بھی رہے، اس سے بھی پہلے رہے. یہ سارے لوگ وہاں پہ ان لوگوں کے لیے کام کرتے، ان راندہ درگاہ بیچارے کر کے ان سے ووٹ لے کر ان کے نا. آج صرف یہ الیکشن سٹنٹ ہے کہ اچھا ہمیں ناردرن پنجاب سے بھی فارغ، ہم جو ہیں وہ سینٹرل پنجاب سے بھی فارغ. ویسے ان کو خدشہ ہے تو اگر کہیں ہمارا کہیں پہ میچ پڑ سکتا ہے، یہ جو تبدیلی کے نشان گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں ان سے یا نون لیگ والوں سے تو ساؤتھ میں. اب اس کے مقابلے میں وہ آلریڈی نون لیگ صرف پنجاب میں تھی. اب ہزارہ میں انہوں نے پہلے مخالفت بھی کی، کہا کہ ہم نہیں کرتے، لیکن جب پریشر پڑا تو انہوں نے کہا اچھا وہ بھی ٹیک اوور کریے. ہم آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ ہزارہ بھی بناؤ، ساؤتھ پنجاب بھی بناؤ، فلاں بھی بناؤ، تاکہ آخری وقت میں کراچی کا ہمارا بھی داؤ لگ جائے. وہاں پر بھی ایک دم اسی طرح یہیں پہ آپ رک جانا. ہاں بات اگر کمیشن بنانا ہے منصر صاحب، آپ میری بات سنیں. ٹھیک ہے، پنجاب نے بڑے پن کا ثبوت دیا اور پنجاب اسمبلی نے متفقہ طور پر بہاولپور اور جنوبی پنجاب کے صوبے کی قرارداد کی حمایت کا اعلان کیا اور اس کو منظور کیا. اور اس کے بعد نصرت صاحب کیا ہونا چاہیے؟ نہیں سنیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہاں پہ آپ کریں نا، میری بات سنیں. آپ نے بسم اللہ، آپ نے صرف پنجابی تقسیم کرنا ہے. آپ مامے لگتے ہو پنجاب کے. جی اس لیے کہ آپ جب خود مامے تھے یہاں پہ ان کا سٹیک ہے. کیا ہزارہ کا جو نوجوان ہے وہ نہیں مانے گا؟ وہاں پر پالیٹکس ہو رہی ہے، نون وہاں پالیٹکس کر رہی ہے، پیس پارٹی وہاں پالیٹکس کر رہی ہے. ہاں دونوں پالیٹکس کر رہے ہیں، لیکن اس پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس پالیٹکس میں کیا ہوگا؟ دیکھو انتخابات میں ہوتی ہے آپ کی، اس کو کہتے ہیں بیس کو فائر اپ کرنا. جیسے ابھی مٹ رومی امریکہ کے اندر اس نے پال ریان کو لے کر آیا ہے جس کو ہارڈ رائٹ کہا جاتا ہے. آ گئی سمجھ؟ اب جو پاکستان مسلم لیگ نواز کا موقف جو بن رہا ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے اپنی اسمبلی سے پہلے قرارداد پنجاب کو 1 نہیں
3 हिस्सों ठीक है में ना, मंजूर उन्हें करने अपनी की इंटेंशन जाहिर खुद करी कि हमें की एतराज कोई नहीं है। इंटेंशन कर दी ना, तो अब बाकी सूबों ने खैबर- नहीं की। तो खैबर पख्तूनख्वा में वो नहीं है, वो नहीं भाई, करा वो सकते। नहीं की ना पीपल्स उन्होंने। पार्टी तो है ना, सुनो ना, MQM उन्होंने जो है ना कराची भाई में वो अपना नहीं वो करी ना, सारा इन्फ्लुएंस वो कर रही है। नहीं की। उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि यूं महसूस होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये कह रही है कि जनाब अगर हमारे हिस्से बखरे होंगे तो आपके भी होंगे, बलोचिस्तान में भी एक पश्तून सूबा बने, और व्हाट क्वाटा में अबाउट भी? कराची, हैदराबाद एक्सेट्रा। नहीं, वो कराची, हैदराबाद पे वो नहीं आते। वो नहीं कहते, नहीं आते जब ना। आप कहते हैं ना कि हम लसानी बुनियादों पर नहीं, इंतजामी पॉलिटिक्स के अंदर एक एक लफ्ज जो आप अपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अख्तियार करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप कह ये रहे हैं नवाज शरीफ साहब कि हम सूबों की तकसीम इंतजामी बुनियादों पर, लेकिन आपको वो याद नहीं आता ना। लसानी नहीं, मेरी बात सुनिए, ये बुनियादों लफ्ज तो पर याद नहीं। आया, वो ये याद नहीं आता जब वो ये कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी कर ले, हम सिंध की तकसीम जो है एक उसको कॉल हम अब ढंग से बर्दाश्त ले नहीं ले, करेंगे। सुन लें आप, तो वो बात नहीं करते ना, फिर साथ में भी आप करें। उनका फोन सुन लें। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद बख्श लोहारा ने बात कर रहा हूँ। ये जिला जामशेर का तहल का थाना बुला खान दूरदराज इलाका है। माशाल्लाह जी। मुझे नसरत जरार साहब से बात से बहुत दुख होता है कि उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का साया हो गया है पंजाब में। मैं कहता हूँ कमिंग इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ये कमला से और नून लीग से टॉप पे और लीग से पहला। बड़ी दुख की बात होती है, कौन सी पार्टी कौन देगा? नवाज शरीफ कहते हैं अच्छा क्या है। अच्छा भाई, एक मिनट ठहर जाए। अच्छा बेटा, मैं आपको ये कह रहा हूँ, लाहौर शहर है, लाहौर शहर में मेरे बेटा कौमी असेंबली की 15 सीटें हैं। इन 15 सीटों में से समीना खालिद घुरकी के अलावा जो बाकी 14 सीटें हैं, आप अगर वो नाम न बता सकें तो मुश्ताक मिन्हास अगर मेरी मदद कर सकता है, या लाहौर से कोई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप जैसी मोहब्बत रखने वाला है, नहीं, वो तो जंग की बात तो ही वो कर मुझे सकते हैं ना। फोन करे। वो मेरा भाई बेटा और जंग मुझे में बैठा बताया, हो ना, मैं जंग में बता देखे रहा ना, हूं, जब जंग मैं में तो पंजाब की बात कर रहा हूं तो मेरे भाई देखे मेरे ना, जहन जंग में बुनियादी आप बात- अभी भी देखे ना, चनियोट में एक नया डिस्ट्रिक्ट निकाला ना, इसके बावजूद आप जंग में देखे ना, एक तरफ मसलन वहां पर मुकाबला किसका हो रहा है? मुकाबला काफ लीग का हुआ, अभी यानी हम 2008 के बजाय इलेक्शन में इसके तो पीपल्स कि पार्टी का हुआ। इतना देखो, तो मैं बेचारा वो तुम्हें- जो जहां पे बैठा हुआ, आप वो अपने मेरी देखो, कॉल हम आपको तो कराची एक- से आए, आप उसको पूछे साहब जो है ना मियां चन्नू का हम एक बिग पिक्चर की बिग बात पिक्चर, कर वो रहे आपकी बात हैं। ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर, ये जिस तो लोगों शहर ने- में, सुनो मेरी बात, लोगों मैं ने ये- फैसला करना है यार दूसरा साहब। बात तो सुनो ना। अगर कोई- एमएनए एमपी, मुझे- अच्छा आप 14 सीटों की बात कर रहे हैं कि जी यार कान एक मुझे समीना, मेरी बात और सुने, तुम्हें- 14 समीना खालिद गुरकी के अलावा आपको किसी पे एतमाद ही नहीं है। साहब, मुझे दूसरी साहब। तरफ ये देखें कि भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को छोड़े, तब्दीली वो तो अभी शायद बैकफुट पे चले गए हैं, वो तो इलेक्शन के नजदीक आगे कुछ करेंगे। आप मुझे भाई तहरीक इंसाफ का कौन सा बंदा, वो कहते हैं हमने लाहौर शहर जो है ना वो मेरी बात क्लियर कर दिया है। सुनिए, सुनो मेरी बात मेरे प्यारे भैया। 1967 में मेरा और तुम्हारा काम तज्जिया करना है, लोगों के दावों तो सारे करते हैं। हाँ नहीं भाई, ये कर रहा हूँ कि मैं तो लाहौर शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कयाम होता है 1967 में। उसके बाद 70 स्वीप किया, 77 यस, 88 तक आते आते कमी आई। अब मैं पूरी जिम्मेदारी से अपनी नाकिस राय में, अपनी नाकिस अकल के मुताबिक ये कह रहा हूं कि लाहौर शहर में 15 सीटों में से सिर्फ एक सीट कंफर्टेबल लग रही है, समीना घुरकी वाली। बाकी लाहौर शहर में मुकाबला होता नजर आ रहा है। अपेरेंटली इस वक्त तब्दीली के निशान और नवाज शरीफ में, और मैं ये भी जुर्रत कर लूंगा कहने की, अब बहुत बड़ा रिस्क मूल लेते हुए, कि नवाज शरीफ को अभी भी एज है। ठीक है ना? ये हालत जीटी रोड के शहरों में है, सारी जगहों पे है। मामला उस वक्त बदलते हैं। जो बात मैं तुम्हें कह रहा हूं ना मेरे भाई, जब पीपल्स पार्टी वाले भी देखो इख्तदार में तो वो बैठे हैं ना, मैंने और तुमने तो रात को यहाँ कैमरे के आके बैठ जाना है। ठीक है ना? मैंने ब्रेक लेनी, उन चलो ब्रेक के बाद जो कुछ कहेंगे। इसके अलावा आज बड़ा इंपॉर्टेंट केस भी था अरसलान इफ्तिखार साहब का, अरे यार, और वो फैसला क्या महफूज कर लिया, उस पर भी बात अदालत करेंगे। नहीं मैंने- नाज़रीन हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद।
بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر میں مقدم. صرف مشتاق مناز صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ ساؤتھ پنجاب کی ڈویژن کو جذباتی الیکشن کا جذباتی ایشو نہیں بننا چاہیے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی ہر صورت میں یہ کوشش ہونی چاہیے نمبر 1 وہ خود کو یہ تاثر نہ دے کہ جیسے وہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بننے کے قیام میں رکاوٹ ہے. کیسے انہوں نے جمع کرا دیا نا، قرارداد پاس کی ہے. آپ کو شاید نہیں نظر آ رہا ہوگا لیکن مجھے تجویز دینے میں تو کوئی حد نہیں، میں یعنی بوڑھا آدمی ہوں. چلیں آپ بوڑھا ایک حکیم نہیں بیٹھا ہوا باہر خلیفہ کرنا ہو یا دالا تو مجھے یہ بکواس کر لے رہے تو اجازت دے دو. انہیں یہ تاثر نہیں، دوسرا انہیں یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ جیسے وہ اپنی بادشاہی اٹک سے رحیم یار خان تک برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا بچو اگر ہمارے وہ کرو گے تو پھر خود بھی اطمینان سے نہیں رہ سکو گے. بس میں ہاتھ باندھ کر 1970 کے تجربے کو ذہن میں رکھتے ہوئے صرف نہیں سارے دیکھیں نا سیاستدان. اور دوسری بات یہ ہے مجھے خوف ہے بہت ڈرتے گھبراتے ہوئے صرف ایک بات کہ یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ کوئی خاص فرقہ مسلمانوں کا، میں ان مسالک کی بات نہیں کر رہا کہ جنہیں غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے، یہ نہ محسوس ہو کہ ایک ایکس یا وائی جماعت ایک خاص مسلک سے متعلق ہے. یہ بھی بات ویسے بھی یہ تو ویسے بھی پالیٹکس کے علاوہ سیاست تو ہو ہی ہو، جذبات یہ یعنی یہ اتنی مسالک کے یہ اختلافات کو کرنا ہی نہیں چاہیے. ٹھہر کے تول کے صرف یہ ہاتھ باندھ کے التجا ہے. پاکستان لیکن دیکھیں صاحب پاکستان کے لوگ ووٹ دیتے ہوئے یہ بھی تو دیکھیں گے کہ ہاں پچھلے 5 سال میں کون کتنا جاگا ہے اور کون کتنا سویا اور کون کس نے کیا کام کیا. ہر آدمی اس میں گیلانی صاحب کی کارکردگی بھی ہوگی، قائم علی شاہ صاحب کی ہوگی، امیر حیدر ہوتی کی ہوگی، اسلم ریسانی کی بھی ہوگی اور شہباز شریف کی بھی ہوگی. اور پھر لوگ بیٹھ کے تاش کے پتوں کی طرح فیصلہ کریں گے کہ کہاں کس کو کیا دینا ہے. یہ کوئی بات ہی ڈالتے ہوئے سوچ مرتبہ پولنگ سٹیشن پر جاتے ہوئے اپنے ساتھ اکیلے ہمارے ہر ووٹر کو بیٹھ کے یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ میں جس شخص کو ووٹ دینے جا رہا ہوں اس کو 5 سال تک بھگتوں گا. نصرت جاوید یا مشتاق مناز جو مرضی بکواس کرتے رہیں، جو مرضی ہوتے رہے، سوچ سمجھ یہ نہ پھر جی یہ جی ٹھیک ہے، ورنہ پھر کیمیا گر نسخے دیتے رہیں گے. اور بیگمات کی باتیں کے پاس ہائی جنٹری بیگمات کہتی رہیں گی ملک کا کیا ہوگا. بس یہ لیکن یہ کے علاوہ بس پورا پاکستان یہی سوچ رہا ہے. نصرت صاحب سیالکوٹ سے جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ منصور صاحب بات کر رہے ہیں سر. جی منصور صاحب سیالکوٹ سے بات کر رہے ہیں سر. جی فرمائیے جی آپ اس وقت آنے بولیے. تو ہم پیپل پارٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے، اسی لیول پر بات کرنی تھی. جی بولیے. ہلو. اصل میں وہ اپنی آواز سنتے رہتے ہیں پھر انہیں سمجھ نہیں آتی، پھر ریموٹ سے کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. بار سر ہم یہ آپ سے عرض کرتے ہیں جیسے ہی آپ کو کال ہمارے سے ملے تو خدا کے لیے اپنی بات آپ کو ڈائریکٹ ہمارے پینل. اچھا دیکھیں جی آج وہ تو چلیں بالکل آخری لمحات آ گئے تو یہ بات کہ جی ارسلان افتخار کیس کا جو نظر ثانی کا کیس تھا متوازی عدالت نہیں وہ آج چونکہ فیصلہ محفوظ ہو گیا. صرف اتنی سی بات عرض کرنے کی لوگ جو دیکھ رہے ہیں اور لوگ جو اس وقت کر رہے ہیں کہ مون سلائی کا آیا، علی موسیٰ گیلانی، عبد القادر گیلانی، حامد رضا کاظمی، یہ وہ جو بھی کچھ بھی آپ نے کیا سپریم کورٹ نے ماشاءاللہ ایک سٹینڈ لے کے کہا کہ اچھا جی یہی افسر ہوگا، یہی ظفر قریشی صاحب ہوں گے، یہی حمید اصغر صاحب ہوں گے، جہاں سے مرضی ہے لائیں ان سے تفتیش کرائیں. پھر یہ کیس گیا، آپ نے کہا نیب جو بھی گورنمنٹ کو آپ نے کر کے دے دیا، آپ نے کہا کہ نیب اچھا ٹیم بھی بن گئی. پھر آپ چلے گئے کہ نہیں ہمیں ان پر اعتبار نہیں ہے. تو بھائی آپ نے پھر اس کو حکم امتناعی کیوں جاری کیا؟ آپ نے پھر اس کے اوپر فیصلہ کیوں محفوظ کیا؟ آپ 2 دن کے بعد کیا فیصلہ کر کے ایسی کون سی جو کیمیا گری آپ نے کرنی ہے؟ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو وہ بات بھی ٹھیک تھی، اگر وہ بات غلط ہے تو یہاں پر بھی آپ کرنے دیں. آپ قبل از وقت کیوں یہ شور بچا رہے ہیں کہ نہیں جی نیب کی ٹیم، ان کی رپورٹ تو آنے دیں.
وہ تو کچھ فائد لگائیں گے نا، بھائی سپریم کورٹ اس کو بھی ایگزامن کر یہ لے، دیکھو لیکن پلیز اس طرح کا تاثر نہ دیں کہ جب میرا بیٹا آ جائے تو پھر میں حکم امتناعی بھی دوں گا اور میں آج دیکھیں ایک جسٹس صاحب نے آپ کو سنیے، تو اجازت جسٹس خلجی عارف حسین صاحب نے سردار اسحاق جو کہ ارسلان کے وکیل نے ان کو کہا کہ آپ کو کسی پر اعتماد نہیں تو کیا بیرون ملک سے کسی کو تفتیش کے لیے بلوائیں؟ چلیں بلوا لیں، یہ کون سی بات اجازت ہوئی؟ دے دیں، چھوڑو نا متوازی عدالت نہیں متوازی نہیں ہے، ہماری عدلیہ کی ساکھ بھائی اجازت جیسا بھی ہے، ناظرین سے چاہتے ہیں اجازت، یہ ساکھ نہیں ہونی چاہیے اور یہ کریڈیبلٹی کا سوال ہے۔ ناظرین سے چاہتے ہیں اجازت، جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس بولتاپاکستان@tor.tv، نصر جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔